अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फोकस के साथ मैं हूँ सनिया आशिक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ इश्यूज़ को फोकस करते हैं और आवाम तक हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज भी हम इंतहाई अहम इश्यूज़ को फोकस करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब राब नवाज़ बाजवा साहब। बाजवा साहब, हमारे आज इस प्रोग्राम में जो इश्यूज़ शामिल हैं, बढ़ती हुई आबादी के लिए कम होते हुए वसाइल हैं। कुछ वसाइल ऐसे हैं जिनको इंसान खुद पैदा कर सकता है और कुछ वसाइल ऐसे हैं जिनको इंसान खुद पैदा तो नहीं कर सकता, लेकिन अक्ल और शऊर के साथ उनको बरोएकार ज़रूर लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि लाहौर का वाटर टेबल आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, जो कि आइंदा 10 सालों में बढ़ती हुई आबादी के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो बताइएगा, इस वाटर टेबल को आहिस्ता आहिस्ता बल्कि तेज़ी से कम होने से कैसे बचाया जा सकता है और इसमें जो है किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? थैंक यू सनिया, बड़ा ही अहम आपने टॉपिक चुना है। आजकल तो हमारे मीडिया में तो सिर्फ चंद सियासी टॉपिक्स जो हैं उन पे ही ला हासिल किस्म की गुफ्तगू और बहस की जाती रहती है सारा दिन, और वक्त ज़ाया किया जाता रहता है। लेकिन जितना अहम टॉपिक है, पानी की जो अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में, इसकी कमी से पानी की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत से किसी इंसान को इनकार नहीं। कभी आपके घर में किसी दिन पानी ना आ रहा हो, फिर उस वक्त आपको पता चलता है कि जी आपके बाकी के जितने वसाइल हैं, मालो दौलत है, सहूलतें हैं, उनकी अहमियत एक तरफ और पानी के चंद कतरों की अहमियत जो है वो एक तरफ। बदकिस्मती ये है कि हमने बतौर इंसान पानी की अहमियत का हमें शायद अंदाज़ा ही नहीं, या हमें उस तरह से इस हवाले से मोटिवेट नहीं किया गया, हमें बताया नहीं गया। हमारे घरों में अगर कोई साहब जो है ब्रश कर रहे हों, टूथ ब्रश कर रहे हों, तब भी उन्होंने टूटी खोली होती है। यहाँ तक कि कोई वज़ू कर रहे हों तब भी खोली होती है। इतना पानी हम ज़ाया करते हैं। और बर्तन घर में धुल रहे हों, वहाँ बेश बहा पानी का जो है वो ज़िया किया जाता रहा है। और दूसरी इस हवाले से अहम बात यह है कि जब हम अपने एग्रीकल्चर का काम कर रहे होते हैं, ज़मीन को पानी देना पड़ता है, लेकिन हम उसको ब्लाइंडली जो है वाटर फ्लड करते हैं, एकड़्स के एकड़्स हम भर देते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। बड़े कम पानी से हम जो है अपनी फसलें उनकी काश्त कर सकते हैं। गाड़ी अगर हमने धोनी हो तो हम 100 गाड़ियों के बराबर पानी ज़ाया ना करें तो शायद हमें कोई दिल में तसल्ली नहीं होती कि हमने अगर घर धोने हो, रोज़ाना घर धुलेंगे और रोज़ाना जनाब बहुत सारा पानी ज़ाया किया जाएगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं इससे बड़ा जुर्म जो है कोई नहीं समझता कि आप अल्लाह की दी हुई ये बेहतरीन नेमत है, पानी और हवा को आलूदा करने की बात हो जो है उसको एक और इशू है, लेकिन पानी को ज़ाया करना मैं समझता हूँ किसी तौर ये काबिल माफ़ी जुर्म नहीं है। और दुनिया में अब ये हो रहा है कि वाटर का जो है ना डिफरेंट किस्म का उसकी राशनिंग भी हो रही है। वाटर को मुख्तलिफ हवालों से उसकी कंजर्वेशन की जो एफ़र्ट्स हैं वो बड़ी प्लानिंग के साथ दुनिया कर रही है, क्योंकि पानी का जो ज़िया हो रहा है उससे तो बहुत सारी शहरी आबादियाँ जो हैं उनको मुंतकिल होना पड़ रहा है। आपके अपने शहर जो हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची में, पिंडी में, इवन कभी आपका गुज़र फैसलाबाद में हो, आप वहाँ के लोगों से पूछें कि पानी उनके लिए कितनी अहमियत रखता है, और पीने का पानी तक उनको जो है ना वो अवेलेबल नहीं हो रहा। और लोग बाहर से दूध की शक्ल में जिस तरह बर्तन आते हैं उसी तरह पानी के बर्तनों से फैसलाबाद में जो है पानी की ज़रूरत पूरी की जाती है। आपका जो दूसरा पॉइंट है कि पानी को किस तरह से हम वाटर टेबल को बेहतर कर सकते हैं, तो इस हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बड़ी सीरियस जो है कोशिशें, बड़ी सीरीज़ ऑफ एफर्ट्स हो रही हैं। आप ये देखिए कि रावी रिवर फ्रंट जो है अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वहाँ भी एक बड़ी लेक उसके साथ अटैच की गई है ताकि लाहौर का जो वाटर टेबल है उसको बेहतर किया जा सके। इसी तरह से जो लाहौर में अब बागे जनाह में उन्होंने रेन वाटर को सेव करने का एक बड़ा सा पॉन्ड जो है वो बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ जब तक हम अवाम उसमें अपना हिस्सा नहीं डालेंगे,
ہم اس قیمتی اور انتہائی ضروری نعمت جو ہے اس کو محفوظ بنانے میں ہمارا وہ کردار ادا ہمیں اپنا اپنا کرنا ہے، تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ کسی سے اس چیز سے محروم نہ ہوں اور ان کے لیے مسائل پیدا نہ ہوں۔ سر، اسلامی نقطہ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پانی کے استعمال کے بارے میں اسلام ہمیں کیا احکامات دیتا ہے؟ عوامی سطح پر اس شعور کو کیسے ابھارا جا سکتا ہے جس سے پانی کے ضیاع کو روکا جا سکے؟ ساتھ ہی بتائیے گا، واسا کی جانب سے جو ایک ٹائم شیڈول متعارف کروایا گیا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ کتنا ضروری ہے؟ آپ نے بڑی میرے دل کی بات چھیڑی ہے۔ ہم مذہب کے حوالے سے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ہم اپنے مذہبی ایک اہم عبادت کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن اسلام کے جو دیگر ضروری احکامات ہیں جن کی طرف بڑا سختی سے کہا گیا ہے کہ اب کسی طور پانی ضائع نہیں کریں گے۔ ایک صحابی تھے، صحابی رسول، وہ پانی کے ایک ذخیرے پہ بیٹھے وضو کر رہے تھے، تو آقا دو جہاں نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ تو پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نبی اکرم میں تو اتنا بڑا ذخیرہ ہے، تو آقا نے فرمایا کہ بے شک جتنا مرضی بڑا ذخیرہ ہو، پانی انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ مکہ شہر کے آباد ہونے کی بنیاد دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے حضرت حاجرہ کو جب پانی کا وہاں سورس نکلا تو وہ اس جنگل میں بے آباد بیابان میں انہوں نے جب اپنے فیصلہ کیا وہاں رکنے کا، تو پھر آب زمزم کا وہ چشمہ ہی تھا جس کی ہم سب مسلمانوں کو انتہائی جس کی قدر ہے، جو ہم بڑے تقدس سے پیتے ہیں۔ تو اسی آب زمزم کے اس چشمے کی وجہ سے مکے کی آبادی جو ہے وہاں پہ لوگوں کا آنا شروع ہوا، اور انسانی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ جہاں بھی پانی ہوا وہیں آبادیاں ہوئیں۔ تو اسلام تو اس حوالے سے بڑا سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ پانی ضائع نہ کریں، پانی میں آپ آلودگی نہیں ڈال سکتے۔ چلتا پانی ہمارے مذہب کے مطابق وہ پاک ہے، اس سے آپ پی سکتے ہیں، اور اس کا بہت سارے سائنسی حوالوں سے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کی جاتی ہے۔ تو اسلام کسی کو، یہ ہماری ایک مذہبی ذمہ داری ہے ہم سب کی، جس طرح سے ہم عبادات ہماری ذمہ داری ہیں، اسی طرح سے اسلام ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم پانی ضائع نہیں کریں گے، کسی طور نہیں کریں گے، اور کسی طور اس کو آلودہ نہیں کریں گے، اور شاید ہمیں اس کا اتنا شعور نہیں ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ باجوہ صاحب، اس وقت مہنگائی کا بہت شور ہے، کیا یہ ایک خود ساختہ مہنگائی ہے؟ کیونکہ جو چیزیں اوپن مارکیٹ میں مہنگے داموں دستیاب ہیں وہی چیزیں سہولت بازاروں میں حکومت مناسب داموں مہیا کر رہی ہے۔ تو بتائیے گا کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ایفیکٹو میکینزم کیے جا سکتے ہیں؟ سنیا، یہ نا میں چونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، بعض چیزیں ہم بڑی گڈ مڈ کر دیتے ہیں۔ مہنگائی جو ہے وہ آؤٹ کم ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی اگر ہم نے کی ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ خود ساختہ مہنگائی ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک مہنگائی کا جو مسئلہ آپ دیکھیے نا اگر تاریخی طور پہ، تو ہمیں بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں جس میں ایک دم سے قیمتیں کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں۔ اس میں ڈالر کا بھی بڑا کردار ہے، اور موجودہ حکومت جب آئی تو اس کے جلد بعد ہی ڈالر کی قیمت میں ایک دم سے اضافہ ہو گیا، اس کو پاکستانی کرنسی کو ڈی ویلیو ہونا پڑا، تو اس کا امپیکٹ ہماری تقریباً تمام چیزوں پہ آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی کیا یہ خود ساختہ ہے؟ یہ اس کے بہت سارے محرکات ہیں۔ ایک ریزن اس میں یقیناً یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے۔ میں اگر ڈالر سے شروع کروں تو ڈالر کی بھی جو قیمت بڑھتی ہے نا، وہ بھی ہماری کوئی اوریجنل قیمت یا اوریجنل جو ہمارے معاشی ایشوز ہیں ان کی وجہ سے نہیں بڑھتی۔ ڈالر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو ذخیرہ کر لیتے ہیں ضرورت سے زیادہ۔ جب بھی آپ کسی چیز کو ذخیرہ کریں گے تو اس کا امپیکٹ پرائس پہ آئے گا، اور پھر وہ ڈالر پوری آپ کی معیشت کو جو ہے نا اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ آپ کی بہت ساری جو ہے امپورٹس آپ کی ان پہ اثر پڑتا ہے، آپ کی ایکسپورٹ کو بہرحال کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے کہ جی فائدہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ بیسک چیزوں کی طرف آپ کا سوال ہے
جن میں چینی، گندم اور اس قسم کی دیگر ضروریات زندگی ہیں، تو اس حوالے سے یقیناً ذخیرہ اندوزی کا کردار ہے اور حکومت اس کے لیے مؤثر اقدامات ضرور لے رہی ہے، لیکن میرا اس پہ جواب یہ ہوگا کہ آپ کو پروڈکشن بڑھانی چاہیے۔ اگر آپ ویٹ کی پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں، اور آج کل ویٹ کا سیزن بھی ہے، اس حوالے سے آپ کو بڑی تیزی سے اقدامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ حکومت جو سٹیپ آپ گندم کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ قوت سے اگر آپ بڑھائیں گے اس کی پروڈکشن، اس وقت سوئنگ کا ٹائم ہے، بڑھا دیں گے تو یقیناً آپ کی یہ ذخیرہ اندوز بھی ناکام اس وقت ہو جاتے ہیں جب پروڈکشن زیادہ ہو۔ اسی طرح شوگر کے حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ گنے کی پروڈکشن کے حوالے سے خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ چینی کی پروڈکشن جو ہے نا وہ بڑھ جائے، اور آپ کو ذخیرہ اندوز بھی ناکام ہو اور پرائس جو بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ناکام ہوں۔ باجوہ صاحب اب بات کر لیتے ہیں بین الاقوامی ایشوز کے بارے میں۔ جی ہاں، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ناگورنو قراباخ کو لے کر جو ایک تنازع شدت اختیار کیے ہوئے ہے، جی ہاں، یہ تنازع مزید کتنا عرصہ اور جاری رہ سکتا ہے؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان جنگ بندی کی ایک ناکام کوشش بھی کی گئی ہے۔ جی بڑا ہی اہم آپ کا سوال ہے۔ ایک نہیں، دو کوششیں ہوئیں، 2 دفعہ جنگ بندی کے لیے کہا گیا، جنگ بندی پہ دونوں ممالک نے رضامندی ظاہر کی، لیکن وہ جنگ بندی جو ہے آذربائیجان نے کوشش کی کہ وہ انصاف پہ مبنی جو ہے یہ عمل، اور دوسری طرف سے بھی آرمینیا اس کو قائم رکھے، لیکن بدقسمتی سے آرمینیا نے کچھ ایسی حرکتیں پھر کرنا شروع کر دیں جو ویپنائزیشن کرنی شروع کر دی آذربائیجان کے ان ایسے انتہا پسند لوگوں کو جو ناگورنو قراباخ میں جو قیام پذیر تھے، جو کسی حوالے سے آذربائیجان کی حکومت کے ساتھ ان کی اس طرح سے وابستگی نہیں تھی، ان کو دوبارہ موٹیویٹ کر کے اور یہ کوشش کی، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ آذربائیجان نے بالکل ان کی وہ حرکتیں جو ہیں ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ 2 دفعہ کی جنگ بندی کی جو کوشش ہے یہ کامیاب پھر نہ ہو سکی۔ دوسرا اس حوالے سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آذربائیجان بڑی تیزی کے ساتھ اپنے ناگورنو قراباخ کے علاقے جو ہیں وہ واپس لے رہا ہے، اور بہت جلد جو آپ بات کر رہی ہیں کب تک یہ ختم ہو جائے گی، تو ہم کوئی حتمی ڈیٹ تو نہیں دے سکتے، لیکن ہمیں بڑی توقع ہے، دنیا کے امن پسندوں کو بڑی توقع ہے کہ یہ جنگ جو ہے بالآخر آذربائیجان اپنے سارے علاقے قبضے میں لے لے گا جو بہت عرصے سے آرمینیا کے قبضے میں ہے، تو اس کے بعد آذربائیجان کو دنیا اس سے آگے نہیں بڑھنے دے گی، اور بالآخر یہ جنگ جو ہے ایک اپنے خاتمے کی طرف چلی جائے گی۔ باجوہ صاحب کے ساتھ ہماری بات یوں ہی جاری رہے گی، ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں۔ ہم جانتے ہیں کہ اپوزیشن ملک گیر جلسے جلوس جاری رکھے ہوئے ہے۔ حال ہی میں ہم نے ان کا گجرانوالہ اور کراچی کا جلسہ دیکھا، جس میں ایک سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اداروں کے خلاف بیانیے کو اپنی تقریروں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال جا رہی ہے، اس سے اپوزیشن کے بیانیوں کو کس حد تک سپورٹ ملے گی؟ ثنیا، بڑا اہم آپ کا یہ سوال ہے کہ جو اپوزیشن کی، دیکھیے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اپوزیشن کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے، وہ جس انداز سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہے وہ کر لے۔ یہ اس دفعہ کی جو ایک تو انہوں نے کافی عرصے بعد انہوں نے پروٹیسٹ لانچ کیا ہے، اور شاید اس کی وجہ بھی ایک ہے کہ اپوزیشن کو کچھ ان کے اندر کچھ زیادہ ہی اس وقت جو ہے نا مرکز گریز رجحانات جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ جو چاہیے تھا ان کو اعتراض کرنا حکومتی پارٹی پہ، اس پہ اعتراض کرتے کرتے وہ ملک کی سالمیت کے جو ادارے ہیں ان کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ لیکن میں اب دیکھ یہ رہا ہوں آئندہ جو پہلے 2 جلسوں میں انہوں نے کافی ساری غلطیاں کی ہیں، لیکن مجھے توقع یہ ہے کہ ان کا جو آئندہ جلسہ ہونے والا ہے اس میں یہ شاید ان کی لینگویج چینج ہو جائے،
شروع میں جو یہ عسکری اداروں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے یا اپنی لائن اور لینتھ جو ان کی صحیح نہیں تھی بولنگ کی، کیونکہ ان کا اصل ہدف، پہلے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے. کبھی ان کا کوئی لیڈر کسی چیز کو ہدف قرار دیتا تھا تو کوئی کسی کو، کوئی کہتا تھا جی وزیر اعظم جو ہے یہ ہمارا ہدف ہی نہیں ہے. اگر آپ کا وزیر اعظم ہدف ہی نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم تو بڑے آرام سے اور خوش ہوں گے کہ میں ان کا ہدف نہیں ہوں، میں آرام سے اپنے باقی کی ٹینیور پوری کروں گا. کوئٹہ میں ان کا جو جلسہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ ایک میں آپ کو بتاؤں، میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے اس کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے، تو وہاں سے ہمیں بڑی اہم لائنیں مل رہی ہیں. وہاں تو وہ ایک پورا ایکشن پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ اس تیسرے جلسے میں انہوں نے کوئی بڑی کارروائی کرنی ہے دہشت گردی کی. یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ فکر کی بات ہے، سب سے زیادہ پریشانی کی بات ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑی ساری دہشت گردی کی کارروائیاں دیکھی ہیں، اپنے بڑے بیٹے بیٹیوں کی جانیں قربان کی ہیں، اور ان کا سارا جو مرکز ہے وہ ہمارا دشمن ہوتا ہے. عام طور پہ جو بھارت ہے اور باقی جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. بدقسمتی اس دفعہ یہ ہے کہ ہماری دو بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ان پوائنٹس پہ چل رہی ہیں، ان لائنوں کو ٹو کر رہی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، سارے نہیں، ان کی بڑی اکثریت جو ہے، بڑی میچور جو لیڈرشپ ہے ان کی، وہ بڑے نپے تلے انداز میں گفتگو کرتی ہے، وہ ایسی ان لائنوں کو ٹو نہیں کر رہی. یہ بھی میں بالکل واضح طور پہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان پارٹیوں کی بڑی اکثریت، ان کے ورکرز کی، ان کے لیڈرز کی بڑی اکثریت ایسی لائنوں کو ٹو نہیں کر رہی جو کہ ہماری سرحد پار جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ان کی اہم قیادت میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی لائنوں کو ٹو کر رہے ہیں جو نہ صرف یہ کہ مرکز گریز ہیں، بلکہ وہ ملک کی دشمن قوتوں کے ساتھ ملنے کا ان سے ہمیں اندیہ ملتا ہے. لیکن میں ایک بینگ جو ہے پاکستانی، میں آپ کو اس کا ایک اور پہلو بھی بتا دیتا ہوں، وہ بھی بڑا مزیدار ہے. ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ہندوستان کی لائنیں ٹو ضرور کرتے ہیں، لیکن اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار نہیں ہوتا. اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اقتدار چاہیے ہوتا ہے. جو ہی ان کو اقتدار مل جائے وہ واپس اپنی کریز میں آ جاتے ہیں اور وہ بالکل ایک محب وطن جو ہے نا حکومتی عہدیدار بن جاتے ہیں. تو ہمارے دشمنوں کو اس بات سے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کا استعمال ضرور کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اس طرح سے دشمن نہیں ہیں جس طرح سے آپ سوچ رہے ہو. یہ اپنا ایک مقصد تو آپ سے حل کروائیں گے، تو آپ جتنا مرضی پیسہ اس چیز پہ لگا لو، آپ جتنی مرضی ہمارے پولیٹیشنز کو آپ خریدنا چاہو خرید لو، آپ کو وہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جس کے لیے آپ انویسٹ کر رہے ہو، کیونکہ ہمارے لوگ کسی اور مقصد کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. خیر یہ ایک ڈفرینٹ بات ہو جائے گی، لمبی بات کرنا نہیں چاہتا. مختصر بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں ہونے والا جو جلسہ ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو جائے گی نہیں. بالکل ہمارا اندازہ یہ ہے، ہمارے دوستوں کے ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ محض ان کو چکمہ دیں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اس تحریک میں نہیں ہوں گے. ہاں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضرور چاہ رہی ہے کہ چونکہ وہ محروم ہے، ان کے اقتدار سے محروم ہوئے ہیں، تو وہ واپس آنے کے لیے سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ کر لیں، جو مرضی کہہ دیں، جس سے مرضی لڑائی ہو جائے، ہمیں اقتدار میں آنے کا کوئی رستہ نہیں نظر آ سکتا. جس کے چانسز ڈے بائی ڈے ان کی جو اس وقت کی قیادت ہے اس کے لیے تو چیزیں خاصی مشکل ہوتی جا رہی ہیں. لیکن جو یہ جلسے کے حوالے سے ہمارے کنسرن ہے، مین پاور شو یہاں پہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی پارٹی کو کرنا پڑے گا. اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بلوچستان میں ان کے لیے اچھی خاصی گنجائش بھی موجود ہے. لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہ اگر مدرسوں کے بچوں کو وہاں لے کے آئیں گے تو وہ کوئی اتنی پسندیدہ بات نہیں ہے. دیکھتے ہیں کس طرف یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس میں کوئی جو ہمارے دشمن لوگ ہیں، دشمن ملک ہیں، وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے ہمارے لیے ہماری قیمتی جانوں کا نقصان ہو. باجوہ صاحب، مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ نظر آئی ہے. وہاں سیاسی حکومت نواز جو پارٹیاں ہیں انہوں نے مل کر اتحاد قائم کر لیا ہے بھارتی حکومت کے خلاف.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے جو وہ اپنی آزادی کے لیے کرتے ہیں ان کو کس حد تک سپورٹ ملے گی، اور جو کشمیر کا ڈیموگرافی تبدیل کیا گیا ہے اس کو ناکام بنانے میں کتنی سپورٹ ملے گی؟ 2 پوائنٹ آپ نے اکٹھے کیے ہیں. ایک تو یہ جو بھارت نواز پارٹیاں ہیں اور یہ جو خاندان ہے فاروق عبداللہ کا، محبوبہ مفتی کا، سنیا ہمیں ان پہ کبھی بھی بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ کشمیر کا ایشو ایک کمپلیکس ایشو بنتا جا رہا ہے، بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے بھارت کی طرف سے اور ہو رہی ہے. ہمیں یہ جو پارٹیاں ہیں آج یہ باقی پارٹیز کو ساتھ ملا کے تو یہ بالکل ایک کوشش کریں گی، اور ظاہر ہے اندر سے یہ سارے بھارت سے تنگ ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ یہ کبھی بھی بھارت سے خوش نہیں رہے. بے شک یہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں دونوں شخصیات جن کا میں نے نام لیا، تو اس کے باوجود یہ کبھی انڈیا سے خوش اس لیے نہیں رہے کہ دونوں کے نیچر میں، کشمیریوں کی نیچر اور بھارت کی نیچر جو ہے وہ کسی طور بھی آپس سے نہیں ملتی. کشمیری ہمارا ساتھ ہے، ہماری شاہ راگ ہے، انہوں نے الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ ہی ملنا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ وہ جب اظہار کرتے ہیں بھارت کے خلاف، جو بھارت نواز پارٹیوں کے قیادت ہے، تو وہ ان کا غصہ نیچرل سا ہوتا ہے. لیکن بینگ پاکستانی ہمیں کبھی بھی ان پہ اعتماد نہیں کرنا، کیونکہ یہ اگر ہم نے کٹ پتلی کے لفظ تو بہت سنے ہیں، اگر ریئل کٹ پتلی کہیں حکمران ہیں ہوتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر میں اسی خاندان کے افراد ہوتے ہیں یا اس طرح کی پارٹیوں کے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو ایسی حرکتوں کا بغور جائزہ لینا ہے، اور جو واقعی کشمیریوں کے ساتھ مخلص قیادت ہے، ہمیں ساری باغ ڈور جو بھی رکھنی ہے، جو بھی ڈپینڈنس رکھنی ہے، جو بھی ہمیں لنکس رکھنے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے پہ رکھنے ہیں. اگر یہ عارضی طور پہ یہ جو ڈاواں ڈول قسم کے لوگ ہیں کبھی کشمیریوں کے سائڈ پہ آ جاتے ہیں، کبھی بھارت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ کوئی بہت بڑی ہمیں ان سے توقع نہیں رکھنی. لیکن بہرحال آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ اس وقت واقعی ایک خوش آئند بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہ سارے لوگ بالآخر بھارت سے تنگ آ گئے ہیں. اور یہی وقت ہے دنیا کو یہ سمجھ لینے کا کہ بھارت کا ساتھ دینے والے، جو ہمیشہ ان سے فائدے اٹھانے والے، اقتدار میں رہنے والے بھی آج اگر تنگ ہیں، اور وہ پھر آپ کوئی وجہ نہیں کہ کشمیریوں کو آزاد نہ کیا جائے. دوسری بات جو آپ ڈیموگرافک چینجز کی کر رہے ہیں، تو یہ بھارت کو کچھ چیزیں انہوں نے یہودی لابی سے سیکھی ہیں. وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے مسلمان ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، اور کچھ باہر سے لوگوں کو لا کے بہت سارے ہمیں یاد ہے کچھ ایسے لوگ جو آفیسرز ہیں، ملازم ہیں گورنمنٹ کے، ان کے جناب ڈومیسائل یہاں بنائے گئے، بڑے سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوئے اس طرح کے ڈومیسائل. تو یہ ساری کوشش بھارت جو ہے وہ ایک عرصے سے کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ یہ ناکام ہوگی، اور پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، اور جو پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایجنسیز ہیں وہ بھی پوری طرح سے آگاہ ہیں، اور حکومت پاکستان بھی. تو کسی طور یہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہ پچھلے 70-72 سالوں سے اگر یہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں، اور کشمیری کبھی بھی ان کے کسی دھوکے اور فریب میں نہیں آئیں گے. باجوہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، ہم اگلے ہفتے اسی طرح نیو ایشوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.